جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका दोस्त आमिर हक आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज का एक प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ही इल्मी और तहकीकी प्रोग्राम होने वाला है। और इस प्रोग्राम का नाम मैंने क्या तजवीज़ दिया है, एक शेख एंड आमिर मुनीर ऑन दावत दीन ट्रेनिंग। यानी ये दोनों हजरात साबका कादियानी, साबका अहमदी हैं। दोनों हजरात नौ मुस्लिमीन हैं। दोनों हजरात मुजाहिद ख़त्म नबूवत, फातह कादियानियत व कसर खिलाफत हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत व कायम रखे। ये दोनों हजरात नाजरीन आपके सामने दो मुख्तलिफ डायमेंशन और एस्पेक्ट्स के साथ दावत दीन की ट्रेनिंग ख़त्म नबूवत के कॉन्टेक्स्ट में एंड पर्टिकुलरली जब आप कादियानी और अहमदी दोस्तों से बात करेंगे और फिर एक्स अहमदीज को दावत दीन की तरफ लेकर आएंगे और उनकी तरबियत और तालीम और उनकी अंदर जो तहकीक का एक जज्बा पैदा करने के लिए आप जो काम करेंगे, उस हवाले से आज ये दो हजरात बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू इंशाल्लाह करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, इस लिंक को शेयर करें, लाइक करें। तब तक एक प्रोमो देखें जो हमारा बड़ा जबरदस्त काम जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत व तबलीग के बावजूद कादियानी हजरात इस्लाम कबूल करने से खौफ खाते हैं, जिसकी वजह वो माशी व माशरती मसाइल हैं जिनका सामना उनको इस्लाम कबूल करते ही करना पड़ता है। उन मसाइल के हल के लिए साबका कादियानियों का अपना फोरम तश्कील दे दिया गया है। अब एक साबका कादियानी अकेला नहीं, उसके मसाइल का हल एक्स कादियानी वेलफेयर फोरम पर मौजूद है। अपने और दूसरों के मसाइल हल करने के लिए अभी और इसी वक्त इस फोरम का हिस्सा बने। अपनी मालूमात एक्स कादियानी वेलफेयर forum@gmail.com पर ईमेल करें। जी बिल्कुल, आपने सुन लिया। ये ईमेल आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है दोस्तों, इस पर ईमेल आपने करना है और इंशाल्लाह हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अभी तक बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह कादियानी अहमदी दोस्त साहबका जो हैं हमसे जुड़ चुके हैं और अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसले मसाइल सुने भी जा रहे हैं और उन पर बात भी चल रही है। जारी बात है, इस चीज को सीधा राज में रखा जाता है, इसलिए मैं लाइव आकर उसको ढंढोरा नहीं पीटूंगा और ना मुझे शरीयत इजाजत देती है, ना मेरा जमीर और अखलाक इजाजत देता है। अलगर्ज इसके अलावा एक और चीज भी इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता था कि कोई दोस्त मुसलमान है या सबका कादियानी अहमदी है, अगर वो इस फोरम का हिस्सा बने बगैर कहीं मदद कर रहा है तो वो भी हमसे राब्ता करे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये कोई मेरा तेरा और ये बंदर बांट नहीं है, ये जो है ना एक मजमूई अमल है और काविश और कोशिश है। ठीक है, इसको इस तरीके से लेना है इंशाल्लाह। नहीं नाजरीन, अब हम बाकायदा जो है वो अपने पैनल को, अपने गेस्ट जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। हमारे साथ नन अदर देन ए के शेख साहब मौजूद हैं। अहलन वसहलन शेख साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू जी, मैं ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। और ए के शेख साहब जो कि माशाल्लाह एक सोशल मीडिया का ऐसा नाम है कि जिसके साबके और लाहिके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ले जी हमारे साथ दूसरे हमारे खत्म नबूवत के अजीम मुजाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह साबका मुरब्बी, नौ मुस्लिम और मौजूदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लामा मौलाना हजरत शेख आमिर मुनीर साहब। और ये मैं मोहब्बत में कह रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी इन अल्फाज को इनके हक में कबूल फरमाए और ये माशाल्लाह इस चीज में पूरा उतरे। ले जी, नन अदर देन आमिर मुनीर साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। नाजरीन, एक शेख साहब दावत दीन की ट्रेनिंग, अवेयरनेस कैंपेन की ट्रेनिंग के हवाले से मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा तजर्बाकार कोई शख्स होगा। देखिए, तजर्बा एक हकीकत है, इल्म का जोम होना या इल्म का दावा करना या तहकीक का दावा करना ये इंसान को सूट नहीं करता, मगर तजर्बा तजर्बा है। तजर्बा जिंदगी का एक हिस्सा है, उसको इंसान ने जिया और गुजारा होता है। दूसरी चीज, आमिर मुनीर भाई ये चूंकि साबका मुरब्बी रह चुके हैं, कई अजला में, कई इलाकों में तबलीगी सफर कर चुके हैं, फिर कादियान भी इन्होंने सफर किया, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिबेट्स भी करते रहे हैं। इसलिए दावत दीन की ट्रेनिंग के हवाले से मुझे नहीं लगता कि एक्स कादियानीज में मेरे इल्म के मुताबिक आमिर मुनीर भाई से बेहतर कोई शख्स हो सकता था, क्योंकि ये सर्टिफाइड मुरब्बी थे साबका और ये इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन, मैं लिंक जो है उसको पब्लिक अभी से इसलिए कर रहा हूं कि ये वन ऑन वन सेशन है जिसमें मैं सवालात करूंगा, शेख साहब से पूछूंगा। तो आप लोगों को अभी से इजाजत है, जंप इन करें, शेख साहब से सवाल पूछें, आमिर मुनीर भाई से सवाल पूछें। मौजू क्या है कि एक्स कादियानी को, एक्स अहमदी को खत्म नबूवत के मौजू पर
تبلیغ کرنے کے لیے کن وسائل کی، کن علوم کی، کن تجربوں کی، کس ٹیکنیک کی اور کس سکل کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. شیخ صاحب اوور ٹو یو فرسٹ. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لے آؤٹ کو اس طریقے سے رکھوں کہ پبلک کو زیادہ قریب سے آپ نظر آ سکیں، آپ کے ایکسپریشن وغیرہ، تاکہ وہ زیادہ فیل ہو سکے. اچھا شیخ صاحب، سوال یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے قادیانیت اور احمدی کلٹ جو ہے اس کو لوگ چھوڑ کر الحمدللہ دین اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، حق کو اپنا رہے ہیں. اب وہ لوگ ایک جذبہ رکھتے ہیں، جوش رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تمنا اور خواہش رکھتے ہیں اپنے اندر، ایک امید اور امنگ رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کے چاہنے والے وہاں رہ چکے ہیں ان کو دعوت دی جائے، ان کو تبلیغ کی جائے. یہ بڑی شدت سے وہ چاہتے ہیں. ماشاءاللہ عامر منیر بھائی کا رخ پر نور بھی اس وقت آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. کہنے کا مقصد شیخ صاحب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس وقت ایکس احمدیز کی، ایکس قادیانیز کی اکٹھی ہو چکی ہوئی ہے، جو یہ جذبہ اور جوش ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی دیتا ہے. شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک احمدی قادیانی کی نفسیات کو سمجھنا، اس کے مزاج کو سمجھنا، وہ جس کلٹ میں بیچارہ گڑا ہوا ہے، جس دلدل میں پھنسا ہے، اس کی مجبوریوں کو سمجھنا کیا اس کو دعوت دینے سے مقدم ہے یا نہیں؟ یا میں صرف کٹر پنتھی سے روایتی انداز میں اکتر ہوں کہ تم کافر ہو، تم جناب مرتد ہو، تم واجب القتل ہو، اور اس کی نفسیات اور اس کی مجبوری کو نہ سمجھوں؟ شیخ صاحب آپ اس طبیعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کیسا لگتا ہے؟ یار یہ بہت مطلب جس طرح کہ ہم روایتاً ہر سوال کو کہتے ہیں جی بڑا زبردست سوال ہے، بڑا اچھا، لیکن ٹو بی آنیسٹ ود یو یہ اصل چیز ہے، یہ اصل بات ہے، اور یہی ایک معاملہ ہے جو کسی چیز کو یا تو روک سکتا ہے یا بڑی تیزی سے آگے لے جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم ایکس ایم ڈیز ہیں یہ بڑی اچھی طرح اس چیز کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور عامر منیر تو بہرحال جامعہ احمدیہ کے پڑھے ہوئے بھی ہیں کہ جب ہم بطور احمدی کسی غیر سے احمدیت کے بارے میں کوئی بات سنتے تھے یا کوئی ان کے بارے میں ایسی انداز میں دعوت دیتا تھا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا تھا؟ مجبوری ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے تھے، کوئی گالی نہیں دے سکتے تھے، لیکن ہم ان پہ نا ایک ہی لفظ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، چاہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہو لیکن اس کے کہنے کا انداز ایسا جو ہمیں پسند نہیں یا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم اسے جھوٹا کہہ دیتے تھے یا اس سے منہ موڑ کے چل دیتے تھے. ہم اسے کہتے تھے نہیں آپ لوگ جو کہہ رہے ہو غلط اور آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو. اب بدقسمتی سے جو چیز دیکھی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ میرے اندر، اگر میں کسی کی طرف اشارہ نہیں، میں اپنی ذات کو لیتا ہوں کہ اگر میں یہ بڑی شدت سے چاہ رہا ہوں کہ یار میرے عزیز و اقارب، میرے بہن بھائی وہ بھی اس کٹ سے آزاد ہو جائیں، تو یہ دکھ اور درد جو ہے ان کو بلاتے ہوئے نظر اور ان کو سمجھ آنا چاہیے، ان کو محسوس ہونا چاہیے. لیکن اگر وہی روایتی انداز میں یہ مرزا نے یہ کہا، یہ دیکھو میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، میں ایسے کروں، تو وہ کہیں گے دیکھا ہم یہی کہتے تھے کہ جب یہ جائے گا ان مولویوں مسلمانوں کی طرف تو یہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے ایکس احمدیز کے لیے کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں آیت کو اس طرح پیش کریں، فلاں حدیث کو ایسے پیش کریں، وہ عامر منیر کا کام ہے. He is the one who is expert into that one. میں صرف ان کی کاٹ تراش کے لیے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر بلاتے ہیں تو آپ نے ایک چیز سمجھ لی. میں نے بھی لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں کہ مرزا غلام احمد جہان قادیانی جو تھے وہ کاذب اور مفتری تھے، لیکن میں اس کو نفرت کے انداز میں وہ جھوٹا معلوم یہ وہ کر کے، تو obviously
نہ میرا کوئی دوست سنے گا، نہ میرا کوئی عزیز و اقارب سنے گا، نہ تھرڈ پرسن جو کوئی احمدی ہے وہ سننا گوارا کرے گا. وہ کہے گا یار یہ کس قسم کا بندہ ہے، یہ کیا ہمیں بلا رہا ہے، یہ تو ایسے کر رہا ہے. ان کی گفتگو کے اندر، ان کے پیغام کے اندر یہ جو چیز ہے یہ نمایاں نظر آنی چاہیے. مجھے یہاں پہ سوری مجھے لازمی یہ کوٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں مطلب ابتدا کی جاتی ہے لبیک آقا ہم تیرے غلام یا رسول اللہ سارا کچھ، اور اس کے ساتھ ہی ان مرزیوں کی، ان قادیانی جھوٹے کافروں معلوموں کی استغفر اللہ. او بھائی یہ بالکل وہ حال ہے کہ آپ نے دعوت دی لوگوں کو اپنے گھر آنے کی، گھر کے دروازے پہ پہنچے تو آپ جوتیاں اتار کے تو کھڑے ہو گئے کہ اندر آؤ گے تو ایک ایک سر پہ لگائیں گے تو پھر اندر داخل کریں گے. شیخ صاحب میں سوری شیخ صاحب یہ اسی منہ ایک ہی زبان سے معذرت کاٹ رہا ہوں، اسی زبان سے یہ لبیک کے نعرے اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی زبان اللہ معاف کرے ننگی گالیاں اسی زبان سے اسی جگہ پہ بیٹھ کے. ایگزیکٹلی یہ چیز جو ہے. اب پھر یہاں پہ میں قطعی طور پہ چیز نہیں لوں گا جو کہتے ہیں نا کہ چند چڑھے آپ کو لالم دیکھیا کہ جو حقیقت ہے وہ سب کو نظر آ جاتی ہے. احمدیت کو اگر کسی چیز سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کو اس چیز سے تکلیف پہنچی ہے کہ ان کے بارے میں، ان کی اصلیت کے متعلق، ان کی ان باتوں کے متعلق جس شخص نے اس چیز سے پردہ اٹھایا، اس کو انکور کیا، اس کو سامنے احمدیوں کے لے کے آیا، ان کے لیے سب سے بڑی تھریٹ وہ شخص بنا. تو یہ شخص وہ کیوں نہیں بنتے؟ بجائے اس کے کہ یہ وہ بنے جس سے وہ کہیں چھوڑیں یار اس کو نہ سنیں، چھوڑیں وہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ایک مفتی، وہ بیٹھا ہوا ایک فلاں اس کا چیلا چانٹا، وہ جی فلاں مولوی بیٹھے ہوئے، ان کو نہ سنیں، وہ صرف جی فضول کرتے ہیں، یہ کرتے. بجائے اس کے یہ وہ بنے جس پہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں، اور ہمیں جو بات ہمارے مربی، ہمارے عمراء، ہمارے عہدیدار کہتے ہیں یہ مولوی جھوٹے ہیں، یہ فلاں جھوٹے ہیں. نہیں یار یہ تو انہوں نے تو بات صحیح کی ہے، انہوں نے تو جو ہمیں. اچھا مزے کی بات ہے ان کے ریفرنس بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کے بارے میں صفحات کے نمبر بھی صحیح دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کا انداز ہوتا ہے، جو ان کی زبان ہوتی ہے، جو ناشائستگی ہوتی ہے، وہ ساری چیز کا بیڑا غرق کر جاتی ہے. عامر اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، اتنی زیادہ ضرورت ہے جس کی انتہا کوئی. میری ان چیز کو سمجھے انتہائی شائست. اچھا حتیٰ کہ ایک چیز لے لیں، مجھے اکثر فیس بک پہ اور مجھے مطلب فون پہ واٹس ایپ پہ یہ میسج آتے ہیں، شیخ صاحب آپ بہت اچھا باقی کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے جب آپ ان کو احمدی کہتے ہیں. احمد تو ہمارے پیارے آقا کا نام ہے. او میرے خدا، آپ کو تب بھی دکھ ہوتا ہوگا جب کسی غیر مسلم کو قرآن پیش کیا جاتا ہوگا. وہ بندہ ہے خدا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے احمدی کہہ دیا مطلب آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے دلائل سے خالی ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو احمدی کہہ لیا تو ہمیں فکر پڑ گئی کہ بس آپ سارا کچھ لے گئے ہیں، چلے گئے ہیں. آپ علم کا مقابلہ علم سے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ دلیل کا مقابلہ دلیل سے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جذبات میں کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں، ان کو ضروری سمجھیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے یقین کریں. پھر وہی میں بار بار وہیں پہ آؤں گا جہاں پہ آ کے اصل بات پہ وہ میرے پہ فتوے لگ جاتے ہیں. آپ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، پھر غور کریں کہ وہ کیا حکمت، وہ الفاظ کیا ہوتے تھے، آپ کا رد عمل کیا ہوتا تھا. مطلب صرف گالی یا مخالفت کے نتیجے میں نہیں، فزیکلی ابیوز کے سلسلے میں
رسول اللہ کا رد عمل کیا ہوتا تھا. آپ لوگ تو ایک ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں, گالی گلوچ پہ, فتویٰ بازی پہ, یہ وہ پہ اتر آتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ کے گھر میں یہودی مہمان آتا ہے, مدرد کے ساتھ کے بہانہ کر کے چلا جاتا ہے, آپ اپنے ہاتھ سے وہ بستر کرتے ہیں. تو یار آپ کیا چیز ہو؟ آپ دین کے عالم بنتے ہو, آپ مفتی بنتے ہو, آپ کو ان معمولی سی چیزوں کا بھی علم نہیں ہے. اگر آپ سیرت رسول کا مطالعہ کر لیں, یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہے نا جی, خاتم کے اوپر زیر ہے یا زبر ہے, یہ منیر کرے گا ساری بات, یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو ہوتا ہے نا, ہمیں ایک دفعہ ٹریننگ کے دوران مرزا طاہر بتا رہے تھے کہ دی ڈیفینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ کانٹیکٹ, یہ جب نیا ایم ٹی اے شروع کیا ہے نا, یہ میں آپ کو ارلی 80s کی بات بتا رہا ہوں عامر, تو ہی جسٹ مڈ 80s کی, ناٹ ارلی. تو انہوں نے مطلب یہ بتایا تھا کہ what is the good contact and what is the bad contact. اب بیڈ کانٹیکٹ کو آپ نے چھوڑنا کیسے, اسیس کیسے کرنا, اس پہ ٹائم نہیں دینا. گڈ کانٹیکٹ کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. یقین کریں یہ جو چیز ہے, اگر آپ کھول کے دیکھیں کسی دنیا کی بزنس کے اندر, مارکیٹنگ کے اندر, آپ یہ لے لیں کہ جی اچھا سیلز مین اور برا سیلز مین, دا ٹیکنیکس آف دا سیلنگ پروڈکٹ کیا ہے, یو ول بی سرپرائزڈ. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں, کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہ سارا چیز آج جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, یہ ساری مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے معذرت کے ساتھ, ہم لوگ مسلمان انتہائی پیچھے ہیں مارکیٹنگ کے اندر. جی ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب, زبردست. شیخ صاحب آپ سے پہلا سوال ہم نے اوپننگ سٹیٹمنٹ لی, اور میں آنے والے ٹائم کے اندر مزید آپ سے سوال کروں گا. اب میں عامر منیر بھائی آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ آج کے موضوع پر جو علمی نقطہ نظر ہے اس سے روشنی ڈالیے. میں سوال اب یہ کرنے لگا ہوں آپ سے. تو عامر منیر بھائی آپ یہ چیز بتائیں کہ آپ ایکس احمدیز کو یا ایکس قادیانی جو اس وقت جو نو مسلمین ہیں, ان کو آپ دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے کیا نصیحت کریں گے کہ جس طریقے سے ڈیبیٹس ہوتی ہیں, عربی کا استعمال ہوتا ہے, لغت کا استعمال ہوتا ہے, احادیث کا استعمال ہوتا ہے, نصوص قطعیہ کا استعمال ہوتا ہے, شرعی دلائل کا استعمال ہوتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کیا کمی محسوس کی آپ نے مسلم نو مسلم ایکس احمدی مبلغین کے اندر, کیونکہ آپ مربی بھی رہ چکے ہیں. تو جب آپ ادھر آئے اور آپ جب ڈیبیٹ وہاں رہ کر کرتے تھے, آپ نے کیا محسوس کیا, اور آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ مسلمز کو جو ڈیبیٹرز ہیں, مبلغین ہیں, ان کو وہ چیز ضروری اختیار کرنی چاہیے؟ جی عمر منیر. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں یہ بات اپنے جو مسلمان ہمارے مبلغین ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جس طرح ہم نے کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے, جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ جب کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے تو پھر اسلام کا اصل چہرہ اور اسلام کی تعلیمات کو پہلے ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا. جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ایک مبلغ کی جو صفات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں, اور پورے کے پورے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اور بالخصوص جو مبلغین ہیں, جو اسلام کے دائی ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اللہ اکبر, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو وہ تم بات کیوں کرتے ہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کی, اپنے عقائد کی, اپنی سوچ کی, اپنے نظریات کی, اپنی گفتار کی, وہ ہر ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی
جس طرح ایک مقناطیس اپنی کشش سے دوسری لوہے کی اور باقی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہمیں اپنی زندگی، اپنے کردار، اپنے سیرت میں وہ کشش پیدا کرنی ہوگی جو ایک مسلمان کی ہے. کیونکہ جب صحابہ کرام، جب اللہ کے نبی نے اور آپ صحابہ کرام نے اسلام کی دعوت دی ہے تو شروع پہلے دن سے ہی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ ہم آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے. سب سے پہلے اللہ کے نبی انبیاء کرام نے اپنی سیرت کو پیش کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں انبیاء کی صفت اور کردار کے متعلق فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. یہ ہے انبیاء کا کردار، ان کی سیرت. پہلی سیرت میں انبیاء کو اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہاری پہلے کی زندگی جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر تم پہلے کی زندگی میں جھگڑالو، جھوٹ، کذاب، مفتری تھے تو اب بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. آپ ہماری پہلے کی زندگی کو دیکھ لیں. یعنی کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا جاتا ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. اپنی ذات، اپنا کردار، اپنا اخلاق پیش کرنا بے حد ضروری ہے. جی. اس کے بعد دوسری بات یہ تو ہے باقی جتنے بھی مبلغین ہیں ان کے لیے، کیونکہ بحیثیت قادیانی، ایک قادیانی مربی کے میں مختلف علماء کے ساتھ بحثیں بھی ہوئی، مباحثے بھی ہوئے، مناظرے بھی ہوئے، روبرٹ ٹیکسنگ بھی مناظرے ہوئے. لیکن جب بھی ہمارے اس وقت، چونکہ میں قادیانی تھا، تو قادیانی سب سے پہلے جو ہمارے مسلمان آتے ہی جب ایک قادیانی کو مخاطب کرتے ہیں، ایک احمدی کو مخاطب کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ مرزا کذاب. اب اس نے جب یہ ٹھیک ہے مرزا غلام قادیانی کذاب تھا، مفتری تھا، اور اس کے جو عقائد و نظریات تھے، اس کی جو اسلام کے اندر اس نے اسلام کے اندر رکھنے پیدا کیے، اسلام کے اندر نئی نئی تعبیلات کی، وہ بالکل ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کذاب ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور اس کے مطابق وہ کذاب ہے. لیکن ہمیں پھر بھی وہ ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جب وہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے، جب میں مربی تھا تو بہت سے علماء سے بحث مباحثے بھی ہوئے، مناظرے بھی ہوئے، تو اس لحاظ سے شاید میں اس وقت بھی اسلام آج سے میں نے 3 سال قبل اسلام قبول کیا، ہو سکتا ہے میں 5 سال قبل اسلام قبول کر لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہو سکتا ہے میں 5 سال قبل اسلام قبول کر لیتا اگر یہ لوگ مطلب کہ ایک پیار اور محبت کی فضا قائم کر دیں جو اسلام کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم کو اگر ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو ہمیں اسلام کی حقیقی اور اسلام کے معنوی لحاظ سے اسلام کی دعوت دینا ہوگی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر اسلام کا جو ہم نے علم اٹھا رکھا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین تبلیغ کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر میں ایک اور قوم کو لے آؤں گا، پھر میں ان سے کام لے لوں گا. زبردست. ہمیں اپنی ان چیزوں کی، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنی گفتار کی، اپنی زبان کی، ہمیں وہ اپنے اندر تاثیر پیدا کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. یہ قرآن نے 2 اصول بیان فرما دیے ہیں کہ ہم نے غیر مذاہب کو، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے. اب اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ادعو الی سبیلک بالتلوار یعنی کہ بالسیف، یہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، حکمت اور نصیحت اور دانائی کے ساتھ. اب اگر اس کی تفسیر ہم دیکھیں تو امام ابن تفسیر میں جو ہے وہ ابن تفسیر میں یہ تفسیر موجود کرتے ہیں، اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، حکمت سے مراد قرآن و سنت ہے، حکمت سے مراد کتاب و سنت ہے. اگر ہمیں غیر مذاہب کو اسلام کی دعوت دینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اس کو دعوت دینا ہوگی. جو کردار اللہ کے نبی کا تھا، جو گفتار، جو زبان اللہ کے نبی کی تھی، ہمیں وہ غیر مذاہب، غیر مسلمانوں کے سامنے رکھنا ہوگی. اور دوسری حکمت سے مراد تو یہ، اور موعظہ سے مراد وہ نصیحتیں ہیں، اور وہ نصیحت سے مراد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ موعظہ سے مراد گزشتہ واقعات
اور انظار اور وہ پیش گوئیاں اور واقعات جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوئے یا جس مذہب کے وہ لوگ رہنے والے ہیں ان مذہب کے اندر کی جس نبی کو یا جس کسی کو ماننے والے ہیں اسی کے کردار اور اخلاق کی نصیحتیں ان کو دکھائی جائیں کہ تمہارے اندر سے یہ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی تو ان کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوئے. ان کو نصیحت کے رنگ میں یہ بات پیش کی جائے ان کو نصیحت کے رنگ میں یہ بات پیش کی جائے نہ کہ ان کی عزت اور ان کا جو احترام ہے, احترام انسانیت جو ہے, احترام آدمیت جو ہے, اس کے اوپر اس طرح زنگ نہیں لگانا چاہیے, گزند نہیں لگانا چاہیے کہ وہ ہماری بات کو سننے کو تیار نہ ہو. بیوٹیفل بیوٹیفل. تو یہ ہے قادیانیت, چاہے وہ قادیانی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ ہندو. میں یہاں پہ ایک قادیانی بحیثیت مربی کا, جب میں مربی تھا تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, میں وہ بھی ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قادیانی گو کے کافر ہے, گو کے دائرہ اسلام سے خارج, گو کے وہ ایک مرزا غلام قادیانی کذاب کو ماننے والے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو اور بالخصوص ہندو میں, کیونکہ میں جب نگر پارکر میں تھا تو میں ایک واقعہ بالکل مختصراً طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ کافر ہونے کے باوجود. عامر منیر بھائی معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ نگر پارکر کو ڈیفائن بھی کر دیں کہ وہ کیا جگہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. جی نگر پارکر یہ ایک علاقہ ہے سندھ حیدرآباد سے, اور یہ علاقہ بالکل پاکستان کا نگر پارکر تھر پار کا علاقہ ہے جہاں پہ ہندو قوم اکثریت میں آباد ہے. اور یہاں پہ نزدیک یہ وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ نزدیک کوئی پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. ہم وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے گدھے بھی پیتے تھے, جہاں سے کتے بھی پیتے تھے, وہ ساری چیزیں مطلب کہ ہم وہاں پہ کر رہے تھے. تو واقعہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہندو کے گھر میں, اور ہندو کا وہ گھرانہ تھا, ہندو مذہب جو ہے وہ 4 قوموں کے اوپر تقسیم ہے, اور سب سے جو نچلی اور لو درجے کی جس کو ہندو مذہب خود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ شودر قوم, ایک شودر طبقہ ہے ہندو مذہب کے اندر. اب ہم ایک ہندو شودر گھرانے میں بیٹھے ہوئے تو وہاں انہوں نے ہمیں چائے پلانے کا انتظام کیا. اب چائے انہوں نے ایسے پلائی کہ ایک چائے کی کیتلی آگ کے اوپر رکھی, اور وہ صبح سے لے کے شام تک ہندو جو ہے وہ چائے کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور وہ جو کیتلی چائے بنانے کی رکھی گئی تو اس کو جب ہم وہاں بیٹھے تو آگ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی, وہ انہوں نے نیچے اتاری, اس کے اندر انہوں نے چائے بنائی, چائے بنا کے انہوں نے خود پی. ہم وہاں اوپر سے گئے, وہ ہمارے پاس قریب آ گئے کہ ہمارے مربی صاحب آئے ہیں, ایک ہمارے مطلب قادیانی جماعت کے رہنما آئے ہیں. تو وہ اتنی احترام کر رہے تھے. تو ایک کتیا آئی اور اس کتیا نے اس کیتلی کے اندر منہ ڈال کر اس کو صاف کر دیا, اس کو چٹ کر دیا. اب وہ عورت اٹھی, اس نے اس کو دھویا نہیں بلکہ اسی کیتلی کے اندر دودھ, پتی اور چینی ڈال کر اس نے میں چائے بنا کے دی. اب ہماری یہ سامنے دیکھ رہے ہیں, ہمارا ضمیر اس چیز کو ملامت کر رہا ہے, دل پینے کو تیار نہیں ہے, لیکن ہم کیوں وہ کر رہے ہیں کہ شاید کسی طریقے سے یہ قادیانی ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ, یہ ہے ٹریننگ آج جی یہ ہے ٹریننگ. اور یہ ہے مطلب کہ قادیانی جب اپنے مذہب کی, اپنے کلٹ کی وہ جو تبلیغ کرتا ہے, ایک احمدی مربی جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے تو وہ کس انداز میں اور کس حالات میں کرتا ہے کہ اس کا دل اور ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, لیکن وہ اپنے جماعت کی خاطر, اپنے کلٹ کی تبلیغ کی خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے. مطلب وہ کس حد تک چلا جاتا ہے, وہ کس حد تک چلا جاتا ہے, مطلب یہ چیز کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. جی تو آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک طرف تو علم اسلام کو بلند کرتے ہیں, علم اسلام کی تبلیغ کے دعوے دار ہیں اور مبلغ اسلام کہلاتے ہیں, لیکن ہم کس انداز میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. ہمیں اپنے جو اخلاق ہیں, کردار ہیں, ان کے اوپر غور کرنا ہوگی. جب تک ہم یہ چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے, اسوہ رسول کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے, تب تک ہم قادیانیت کو حقیقی رنگ میں اسلام کی دعوت دینے کے قابل نہیں ہیں. ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے, ہماری گفتار میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ ایک قادیانی کے سامنے جب ہم رکھتے ہیں کہ او اسلام کی طرف ہو, وہ کہتا ہے کس اسلام کی طرف تم مجھے بلاتے ہو, پہلے اسلام بتاؤ, اسلام کون سا ہے. اللہ
ٹھیک ہو گیا. اب عامر منیر اسلام بھائی، جی جی جی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کو جی روکنا میں اس لیے پڑے گا. ہمارے استاد محترم محسن ڈاکٹر سعید مکی صاحب نیچے ہمیں سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. میں لنک دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نیچے، اور آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. حضرت آپ کی موجودگی اس موضوع پر میرے خیال سے چار چاند لگا دے گی. میں عامر منیر بھائی آپ کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے تحقیقی موضوع پر بات کروں گا، مگر میں شیخ صاحب کو لینا چاہتا ہوں. تو آپ کا ابھی ایک موضوع آ گیا کہ کسی مبلغ کے لیے اخلاقیات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عامر منیر بھائی نے قرآن کی ادلہ اور سیرت کے نصوص اور دلائل سے اور ان آثار سے اس چیز کو آشکار کر دیا کہ جو بندہ بھی دین اسلام کی تبلیغ، اور خصوصی طور پر جب وہ قادیانی دوستوں کو، احمدی حضرات کو تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا، تو اس کو ان چیزوں کی کتنی اشد ضرورت ہے. میرے پیروں سے زمین نکل گئی جب عامر منیر بھائی نے یہ بات کی کہ جناب وہ 5 سال پہلے، 6 سال پہلے اسلام لا سکتے تھے اگر کوئی اچھا انسان ان کو مل جاتا. یہ چھوٹی بات ہے؟ اس بندے کی زندگی کے 2 سال اللہ کی راہ میں نکل سکتے تھے، وہ جلدی ہمارے دین میں آ سکتا تھا. کیا آپ لوگ ان لمحوں کو نہیں سوچتے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایک لمحہ رات کا جاگ کر اپنی امت کے لیے تڑپا کرتے تھے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ لالچ اور حرص کرتے تھے کہ یار زیادہ سے زیادہ لوگ دین میں آ جائیں. یا ہم دین سے نکال کر اندروں کنڈی مار لینے ہیں کہ جی ساڑی مال ہے، ساڑی ملکیت ہے، دین میں جو رہے گا ہماری مرضی سے رہے گا. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس کے بعد عامر منیر صاحب کو میں دوسرے فیز کے اندر انشاءاللہ. عامر منیر بھائی آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ دوسرے نقطے پر انشاءاللہ اس پر بات کریں. شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ میں آپ سے اب یہ پوچھوں کہ قادیانیت یا احمدیت جو کلٹ ہے ایک، اس کے اندر ایک نظام پایا جاتا ہے شیخ صاحب، اور میرے خیال سے اس نظام کو جس عمیق نظر کے ساتھ اور جس گہرائی کے ساتھ آپ سمجھتے، جانتے اور ان کے فلاز اور لوپ ہولز کو دیکھتے ہیں، میرے خیال سے مجھے نہیں کوئی دوسرا بندہ نظر آتا جو ان کو اس طریقے سے دیکھ سکے. شیخ صاحب میرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت قادیانیت کے اندر کسی کو تبلیغ کرنا گویا ایک فیملی کے ٹکڑے کو، حصے کو جدا کرنا ہے. میں آپ سے شیخ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک قادیانی کو، ایک احمدی کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھئی میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میرے بچے، یار میری ماں، میری ساس، میری خالہ، میری پھپھو. شیخ صاحب آپ اس سینیریو میں، اس ماحول میں مبلغین ختم نبوت کو اور ایکس قادیانی اور ایکس جو احمدیز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر متحرک نظر آتے ہیں، اور پھر بالآخر مسلمانوں کو کیا نصیحت فراہم کرتے ہیں کہ ان ایشوز کو، جو فیملی کے ایشوز ہیں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے، کس طریقے سے ان ایشوز کو اوور کم کیا جائے؟ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ تھینک یو عامر. میں مختصر اس کا جواب دوں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی جو ہے اس سے جی فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں ویلکم بھی کرتا ہوں، کہ ان سے جو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان پوائنٹس کے اوپر جس کے اوپر اس کلٹ کی بنیاد کھڑی ہے کہ وہ کس طرح سے مسیح ہیں، کس طرح سے حضرت عیسیٰ کی وفات و حیات ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. ہم عامر اللہ. منیر سے بھی جانیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے اس چیز کے بارے میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. جہاں تک آپ نے سسٹم کی بات کی ہے، دیکھیے کہ بات میں یہ عرض کروں کہ احمدیہ کلٹ یا احمدیہ جماعت کا ایک کھلا اعلان ہے. کھلا اعلان سے مراد یہ ہے کہ وہ لکھ کے کوئی باتیں نہیں کرتے. مزے کی بات ہے کہ چاہے ان کا نظام عدل ہی کیوں نہ ہو، جسے قضاء سسٹم وہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کسی فریق کو صرف ایک اپلیکیشن دینے کے لیے کہ کوئی بندہ اپنا کیس داخل کرتا ہے تو وہ لکھ کے دے دے جی میری یہ شکایت ہے، مجھے یہ گلہ ہے، اس کے بعد دونوں فریقین سے یہ زبانی باتیں چلتی ہیں اور خود وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پیپر ورک مہیا نہیں کیا جاتا. اگر آپ چاہیں کہ جی ہمیں ریکارڈ مل جائے کہ کیا کاروائی ہوئی ہے، what was the proceeding, no, you won't get anything. ان کا ایک کھلا یہ اعلان ہے کہ ہر وہ شخص جو
पब्लिकली जो हमारे अंदर रहते हुए हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाता, खामोशी से हमें छोड़ के जाना चाहता है और मुंह ना खोले, चला जाए, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। ये चीज याद रखिए। अच्छा, ये ऑफिशियली है शेख साहब उनका रवैया? ये ऑफिशियली है। ठीक 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 ठीक। जहां पे उस शख्स ने अपनी जुबान खोली, मतलब अंदर रहते हुए उनके अंदर अपनी जुबान खोली कि उसको तो वो खुद उसने छोड़ दिया या उन्होंने निकाल दिया। अब वो खामोशी से बैठा है, अपने घर में भी रह सकता है, बीवी बच्चों के साथ भी रह सकता है, वो बोल नहीं रहा, एक्सेप्टेबल, ठीक है, हमारे पास नहीं तुम आते, ना आओ, या हमने तुम्हें कह दिया नहीं आना। जैसे ही तुमने अपनी बीवी को, अपने भाई को, अब मजे की बात यह है कि उसके निकलने के बाद उसकी बीवी उसकी वो चीज नहीं है, बल्कि वो उसके लिए जमात के एक जासूस की तरह काम करती है। भाई जो है वो बताता है कि जी ये ऐसे है, वो बताते हैं, एक दूसरे जाके बाकायदा इतला देते हैं कि ये जो जमात छोड़ गया है ये फलां से मिला था, फलां इससे मिलने गया था, फिर उस पे नजर रखी जाती है। और ये सवाब समझते हैं शेख साहब, राइट? सवाब क्या, दैट्स देयर मतलब मजहबी ड्यूटी है भाई, मजहबी ड्यूटी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि किसी ने बोलना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत, उसके ऊपर जरा सा उसके बहन भाइयों के ऊपर पाबंदी लगनी शुरू हो जाएगी। उसको तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तो उसको बाहर है, वो ठीक है। अब बदकिस्मती थे कोई मेरे जैसा, मुनीर जैसा, या वो जो भट्ट साहब और प्रोफेसर साहब लोग बैठे हुए हैं, उन जैसा कोई बंदा, शमस जैसा कोई आ गया जिसने खुल के पब्लिक के सामने कहना शुरू कर दिया। उनके बारे में तो उनकी बीवियों को हुक्म है कि इनको छोड़ दो, उनकी माओं को बापों को हुक्म है कि इनसे छोड़ दो, इनसे कता ताल्लुक कर लो। जो कुफारे मक्का ने मुसलमानों का हाल किया था, इनका वो हाल करो। ये जो चीजें हैं, ये जो पब्लिकली बोलते हैं, ये कहीं फूलों की सेज पे नहीं बैठे हुए। ये मैं मुसलमानों के मौलवियों मुफ्तियों को बता दूं कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आके लोग समझते हैं कि जी या जी बड़ी बात हो गई जी, वो जी मुनीर ने कह दिया, शम्स ने कह दिया, तो प्रोफेसर डार ने कर ली बात, तो बड़ी मतलब ये कोई आराम से इनकी कोई टॉर बन गई है। ये कांटों की सेज पे बैठे हुए हैं, इनकी जिंदगियां जीरन है, इनके अंदर क्या कुछ है आप नहीं जानते। अब ये जो आमिर मुनीर है, आपका क्या ख्याल है, इसकी जिंदगी को सहल होगी? इसको अपने बीवी बच्चों का, इसको अपनी जान का कि भाई मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किससे मिलूं, किससे ना मिलूं, फिर दूर ना जाइए। हालांकि मतलब मैं एक चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन इवन देन तकाजा ये है कि मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान से एक नौजवान है ताहर मंसूर, उसके साथ जो उसके बीवी बच्चों के साथ जो सलूक हुआ है, उसको जिस तरह से अपने बच्चों से दूर किया गया है, मेरा मतलब कहने का है कि कोई अजियत देने का कोई तरीका, कोई रास्ता, कोई मौका, कोई लम्हा नहीं छोड़ता ये कल्ट कि जो इनको ना करे। और यहाँ पे लोग बैठे हुए ये समझ रहे होते हैं, उनके ऊपर फतवे लग रहे होते हैं, इसने जी हमारे फिरके को नहीं आया, हमारे फिरके में नहीं आया तो ये फलां है, ये बरेलवी नहीं बना तो तब ऐसे है, ये देवबंदी नहीं बना तो ऐसे है, ये नहीं बना। मतलब बंदा है खुदा, आई डोंट नो। फिर वही बात आएगी मेरे मुंह से। जी जी सॉरी शेख साहब, मैं आपके दर को मैं एक बात कहना चाह रहा था। ज़ैतून एफएम ही वो चैनल है और शेख साहब ही वो शख्सियत हैं नाजरीन के जिन्होंने आमिर मुनीर साहब का सबसे पहले इंटरव्यू किया था। अल्लाह के फजल से आमिर मुनीर भाई सबसे पहले इसी मुअतमद अलैह जो चैनल है ज़ैतून एफएम लाइव खत्म नबूवत का, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे दोस्त मिलकर, तो अल्लाह के फजल से उस पर आमिर मुनीर भाई आए। और मुझे याद है कि आमिर मुनीर भाई के साथ जो जुल्म सितम और जबरो इस्तबदाद के पहाड़ तोड़े गए हैं, मेरी कानों से मेरे धुआं निकल आया। हकीकत यह है कि मैंने बहुत दफा अपने दोस्तों को ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा, जैसे शेख साहब कह रहे थे, हम अंदाजा नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते।
آپ کی جننے والی مائیں مسلمہ تھیں، آپ کے باپوں نے آپ کے کانوں میں اذانیں دیں، آپ اسی ماحول میں ایک جتھے میں رہے، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لوگ کس طریقے سے نکلتے ہیں اور کن کرب اور جو ہے نا وہ مشکلوں سے گزرتے ہیں. اب ایسی صورت میں شیخ صاحب کو کہوں گا، شیخ صاحب آپ کے پاس 1 سے 2 منٹ کے اندر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مطلب اس کلٹ کے لوگ ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں، وہ جب ہم ایکس احمدیز کی بات سنتے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو obviously وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. ایک چیز انہیں میں عرض کر دوں کہ جتنا آپ کے پاس علم ہوگا اتنی آپ بات کریں گے. آپ اپنے ایکسپوجر کے حساب سے بات کرتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ مجلس عاملہ میں فلاں فلاں چیزوں کے فیصلے ہوتے تھے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی مجلس عاملہ کا اجلاس ہی نہیں اٹینڈ کیا، تو آپ کیا کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جب آپ اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں رہے، اس کا پارٹ ہی نہیں رہے، ایک گاڑی کا انجن ہے، اس کا آپ پرزا ہی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے پیچھے پیسنجر ہیں، ڈرائیور بھی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا یہ گاڑی کیسے چل رہی ہے، گیئر کون لگا رہا ہے، کیا ایکسیلیٹر دیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آپ تو یہی کہیں گے نہیں جی یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے، یہ چھوڑیں جی فلاں چیز. 100 نقائص آپ نکالیں گے، کہیں گے جی یہ وہ. اس لیے جو عام احمدی بات کرتا ہے نا فوری طور پہ کہ جی یہ چاہے وہ کہے مولوی جھوٹ بول رہا ہے، چاہے عامر منیر جھوٹ بول رہا ہے، چاہے اے کے شیخ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس شخص کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں. جب تک وہ احمدی اس لیول تک نہ جائے، اب وہ چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا جو عامر منیر بیان کر سکتا ہے. میں ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر سسٹم کا جس حد تک رہا ہوں اس کو عامر منیر نہیں بیان کر سکتا. اگر ہم ایک دوسرے سے ٹکراؤ کہ میں خام خواہ عالم بننے کی کوشش کروں اور یہ سسٹم کی اس چیز کی بننے کی کوشش کریں تو تضاد فوری طور پہ آ جائے گا. اور یہ جو عام احمدی ہے، 95% کی بات کر رہا ہوں عامر، 95% عام احمدی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزے کی تعلیم کیا ہے اور یہ سسٹم، یہ کلٹ رن کیسے ہوتا ہے. شیخ صاحب آپ بڑی زبردست بات کر رہے تھے. میں اس پر ایک کمنٹ نیچے آیا اس کو لے کر اسکرین پر، کیونکہ وہ بار بار دوست کہہ رہے ہیں اس پر. میرے پیارے بھائی موجے دریا، یہ دیکھیں آپ کو ایک ای میل اسکرین پر نظر آئے گی، اس کا اسکرین شاٹ آپ نے لینا ہے. جتنے ایشوز ہیں جو ہمارے ایکس قادیانی نیو مسلمز کو ہیں، ایکس احمدیز کو ہیں، یہ فورم ایک تشکیل دے دیا گیا ہے، ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com. میرے موجے دریا بھائی، اس ویلفیئر فورم کے اوپر رابطہ کرنا ہے آپ نے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ آپ کے ان مسائل کا حل اس فورم کے اوپر آپ کو مل جائے گا، کسی بھی نوعیت کا ہو. ہاں کام جنون ہو، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تو ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اچھا شیخ صاحب نے ناظرین آپ کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے انتظامی معاملات کس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں اور یہ پھر کس طریقے سے پریشرائز کرتے ہیں. عامر منیر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور شیخ صاحب نے پھر ڈومینز بھی بتائیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جو مبلغ ختم نبوت ہیں اور قادیانیت کے اوپر اصلاحی تبلیغی تفہیمی کام کر رہے ہیں، شیخ صاحب کی جو نصیحت ہے ان کو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نظام کو نہ بھولیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہے کہ آپ لوگ اس حقیقت سے بھی دامن نہیں چرا سکتے کہ آپ کو اس بارے میں کس علم کی اور کس ٹول کی ضرورت ہے. اچھا میرا دھیان ٹھیک ہو گیا. عامر منیر صاحب کو لیتے ہیں. عامر منیر بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ ایک دائی کے اخلاقی اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کو کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے، ان کی جو لہجہ ہے، لب ہے، جو رویہ ہے، روش ہے، وہ کیا ہونی چاہیے. میرا سوال آپ سے عامر منیر بھائی یہ ہے کہ کیا واقعتاً جب ایک ایکس قادیانی، ایکس احمدی جو ہے وہ دوبارہ اسلام کی طرف لوٹتا ہے تو تبلیغ کرنے کے لیے اس کو کچھ علوم سیکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ مبلغ بن رہا ہے، یا بس کتاب پڑھے اور چل پڑیں؟ مثلا آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ اس کو کچھ محنت کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، کیا ڈیبیٹس کے اندر اس کو کن قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو یعنی آسان لفظوں کے اندر اگر میں سمرائز کروں سوال کو تو عامر منیر بھائی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایکس قادیانی کو تبلیغ ختم نبوت اور قادیانیت میں تبلیغ کرنے کے لیے کن علوم کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہونے چاہیے علمی اعتبار؟ جی بالکل، بات یہ ہے کہ قادیانیت اور اسلام
یہ دونوں اگر دیکھا جائے تو قادیانی بھی اسی قرآن کو اور اسی حدیث کو اور انہی اسلامی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں. اب جب ایک بندہ اسلام اور اسلام کی طرف آتا ہے تو چونکہ وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے سب کچھ یہی کر رہا تھا، تو اگر وہ سب کچھ یہی کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، باقی سارے اسلامی شاعر کو استعمال کر رہا تھا، تو پھر اسلام اور قادیانیت میں فرق کیا ہے؟ پھر کس چیز کو چھوڑا اور کہاں کہاں سے اس نے اسلام اور قادیانیت کا تقابل کیا، قادیانیت کو جھوٹا سمجھا اور اسلام کو قبول کیا. یہ چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی، اور جو ایک ایکس قادیانی ہے یا مبلغ ہے، اگر تو وہ بات کر رہا ہے صرف ایک قادیانیت کی اصلاح کی خاطر کہ قادیانیوں کو انہی کی کتابوں کے اندر سے حوالہ دکھاتا ہے، تو وہ اس کی ذات تک ہے. اگر وہ مبلغ اسلام بن رہا ہے، اسلام کی تعلیم اس انداز میں قادیانیوں تک پہنچاتا ہے جو ایک مبلغ کی ہونی چاہیے، تو پھر اس کو قادیانیت چھوڑنے کے بعد جو دین کے احکام ہیں ان کے اوپر نظر کرنی ہوگی. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو دراصل کچھ عقائد اور کچھ احکام کا نام اسلام ہے. کوئی انسان، یہ اسلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا مطلب نہیں ہے کہ جیسا عقل میں آیا اس کو کر لیا، اور جس چیز کی ضرورت محسوس کی اس کے مطابق مطلب کو موڑ لیا. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کو پیغام کو پھیلانے کے لیے قرآن کو دیکھنا پڑے گا. قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح وہ ہمیں دیکھنا پڑے گی. اب سب سے پہلے ہمیں قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح کہاں سے ملے گی؟ وہ احادیث مبارکہ کے اندر سے ملے گی. کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر جب اللہ کے نبی کے دل کے اوپر جب قرآن کا القاء کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے جب اپنے صحابہ کے سامنے اس قرآن کی آیات کو جو اللہ نے اپنے نبی کے دل کے اوپر نازل کیا ان کے سامنے رکھا، تو صحابہ کرام نے بھی یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے اس کی تشریح کی، اور اس تشریح کا نام حدیث بن کیا. اس لیے ہمیں ایک قادیانیت سے اسلام میں آنے کے بعد اور اسلام کی پھر تبلیغ کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ کے اندر سے دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کریم کے اندر قادیانی جہاں پہ جیسا کہ پہلے میں نے شروع میں یہ بات کی ہے کہ قادیانی بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، قادیانی قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں. ان کا چناب نگر میں مدرسہ ہے، مدرسۃ الحفظ کے نام سے مدرسہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی وہ قرآن پڑھتے ہیں جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں. لیکن قرآن کے اندر یحرفون الکلام عن مواضعہ کا وہ زمرہ کرتے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں، اور یہودیوں کی صفت کے مطابق قرآن کے معنی اور مطالب کو اپنے ذہن اور اپنے سوچ کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تو ہمیں جس طرح قادیانی قرآن کی 30 آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں پیش کرتے ہیں، گو کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قادیانی وفات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں ہوا کہ ان عیسیٰ قد مات. جہاں بھی جو بھی قادیانی 30 آیات پیش کرتے ہیں، ان 30 آیات میں ایک ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مختلف جگہ پہ مختلف معنوں میں مختلف اصطلاحات میں استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر. اور عربی کی فصیح زبان ہے، اس کے مختلف معنی ہیں، مختلف اس کے مطلب ہیں. اگر ہم نے قادیانیت کو تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے قرآن کی اور حدیث کی، اور پھر حدیث کے بعد ہمیں عربی زبان کی صرف اور نحو کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہوگا. کیونکہ قادیانی سے اگر ہم نے بات کرنی ہے
ناظرین، عامر منیر بھائی جو خلاصہ نکال رہے تھے وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہمیں دین اسلام سیکھنے کے لیے کچھ مبادیات کی ضرورت ہے. جیسے سائنس سیکھنے کے لیے آپ کو سائنٹیفک پروسیس کی ضرورت ہے، میتھ سیکھنے کے لیے آپ کو میتھس کے فارمولاز کی ضرورت ہے، فزکس سیکھنے کے لیے آپ کو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن. یعنی دنیا میں جتنے علوم اور فنون ہیں، جتنے آرٹس ہیں، جتنا نالج ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیجر ہے، ایک پیٹرن ہے. وہ دین اسلام کا جب انہوں نے دیکھے بڑے پیار سے دو چیزوں میں تقسیم کیا. ایک کہ وہ مبلغین جو انفرادی طور پر نجی زندگی کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ حوالہ ایک ریلیٹو حوالہ یا متعلقہ بحث دکھائیں گے اور اس پر بات. مگر جب آپ مستقل مبلغ کے طور پر سامنے آتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دیتے ہیں، لوگوں کی اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، تو جیسے عمر منیر بھائی نے کہا پھر آپ کو مستقل پڑھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے سوالات کریں گے، پوچھیں گے. تو قرآن، حدیث، اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ عربی لغت کے اوپر بھی آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. جو ورڈ یہ بول رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے والے سے، اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ ہونا چاہیے قطعی. یعنی عام طور پر قرآن میں جتنی آیات ہمارے احمدی دوست وفات عیسیٰ کے بارے میں پیش کرتے ہیں وہ قطعی نہیں ہے، جیسے وہ قدمات یا انمات کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے. جی عمر منیر بھائی، آپ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ ٹیمپو جاری رکھیں، میں انشاءاللہ پھر آپ کے بعد شیخ صاحب کی طرف کرتا ہوں. جی عمر منیر بھائی. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن و حدیث کی، جیسے کہ عربی زبان ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث کی جو قادیانی پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ 30 آیات قرآن سے پیش کرتے ہیں، تو اس کے معنی اور مطالب کو ہمیں عربی زبان کے مطابق اس کو دیکھنا ہوگا، حدیث کے اندر دیکھنا ہوگا. پھر دوسری چیز جو ہے وہ حدیث کا علم ہے کہ مبلغ اسلام بالخصوص اسلام کو چھوڑنے کے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ہم نے قادیانیت کو اسلام دعوت اسلام کا کام کرنا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے، تو پھر اصول حدیث جو ہے اس کو بھی ہمیں پرکھنا ہوگا. کیونکہ قادیانی جب آپ سے بات کرے گا، یا ایک آپ کیونکہ آپ قادیانی ایک مربی کے لیول سے یا اس چیز سے کہ آپ قادیانیت کی وہ چیزیں تو آپ نے نہیں پڑھی، آپ تو ایک سمپل قادیانی کی حیثیت سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ چیزیں دیکھنا ہوگی کہ قادیانی حدیث کے اندر کہاں دجل کرتے ہیں. وہ ایک صحیح حدیث، وہ ایک صحیح راوی کے ساتھ، جو ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، قادیانی اس کو موضوع قرار دیتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث کیا ہے، سند کے اعتبار سے حدیث کی کیا اصطلاحات ہیں، اور راوی کے جو کمزور اور سکم راوی ہیں ان کے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ فلاں راوی کے متعلق کیا احکام ہے، فلاں راوی کی شخصیت کیسی ہے، یا فلاں راوی کا کردار کیسا، کیا اس کی روایت اور درایت مضبوط ہے یا نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، صحیح ہے، حسن ہے، کون سی حدیث ہے یہ. اس لیے حدیث، اصول حدیث کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. علم حدیث ہمیں ہونا چاہیے کہ حدیث جس کے اوپر قادیانی، کیونکہ قادیانی بھی مرزا غلام قادیانی کو حدیثوں کے اندر ثابت کرتے ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ امت کے اندر سے ہوں گے. آپ امت کے اندر سے ہوں گے جب وہ حدیث کی اصطلاحات، پھر وہ بہت سی ایسی حدیثیں جب مسلمانوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں وہ بالکل حدیث سند صحیح کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، لیکن قادیانی اس کو جو ہے وہ ضعیف کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اب اس چیز کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ جس چیز کو قادیانی غلط اور موضوع حدیث قرار دے رہے ہیں، ہمیں اس حدیث کے اوپر بحث کرنے کا بھی تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کو حدیث کے جو ایک اصطلاحات ہیں ان کے متعلق سمجھا سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا راوی بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اور یہ موضوع نہیں ہے بلکہ یہ صحیح حسن ہے حدیث، اور مطلب کہ یہ حدیث ہر لحاظ سے مکمل ہے. تو یہ اس چیز کا حدیث کا علم بھی جو ایک مبلغ کے لیے اور ایک ایکس قادیانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہم قادیانیت کے قادیانی مبشر کالوں کی مثال دیتا ہوں. اگر ہم مبشر کالوں سے بات کریں تو اس کا ایک چرب زبان نہیں ہے مبشر کالوں کے پاس، وہ بولتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ کا ذخیرہ جب استعمال کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جس حدیث کی بات کرے تو قادیانی کی چند منتخب احادیث ہیں، زیادہ وہ ساری حدیث کو نہیں لیتے، وہ چند منتخب احادیث ہیں جن کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں. کم سے کم ہمیں ان کی حدیث کی بحث جو ہے وہ بھی ہمیں اس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے. جی عمر منیر بھائی، میں بالکل معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، انٹرپشن میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر ہمارے ساتھ اس وقت جو ہستی جڑے ہیں الحمدللہ معطر ہو گئی ہماری جناب مجلس اس وقت کہ ہمارے ساتھ شیخ الاساتذہ الحمدللہ موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر سعید مکی صاحب مکہ سے.
الحمدللہ ایک لمبے عرصے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ جو موضوع چل رہا ہے تربیتی اور ایک یہ سمجھیں کہ تعلیمی کورس کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو میرے خیال سے اس موضوع پر ڈاکٹر سعید مکی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی جو علل اصول ان چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ مکی صاحب، سب سے پہلے تو اہلا وسہلا مرحبا یا شیخ، کیف حالک؟ انشاءاللہ بخیر تمام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ خوش جی آمدید۔ الحمدللہ، اللہ کا بے حد کرم ہے۔ مجھے اصل میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے داخل ہوں، پھر میں نے خود ہی زور لگاتا رہا تو داخل ہو گیا، اور بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ماضی کی طرف لے جاتا ہوں، آپ کو اور شیخ صاحب کو، دونوں کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عرصہ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جن لوگوں کو نکالنے کی فکر میں ہیں، بہت اچھی سوچ ہے، پاکیزہ سوچ ہے، اور یہ ہمدردی ہر اس مسلمان میں ہونی چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے کہ دوسرے انسان، چونکہ ہمارے پیغمبر مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، صرف میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء کے لیے ہی نہیں، وہ نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ تو میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا، اور شیخ صاحب کو بھی، کہ جن کو نکالیں گے ان کی فکر کرو کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یاد ہے عامر بھائی آپ کو؟ بالکل، بے شک بے شک۔ علیحدہ کہا، شیخ صاحب کو علیحدہ۔ اس لیے میں خوش ہوا 2-3 آپ کے پہلے پروگراموں میں کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ فکر الہام کر دی۔ شیخ صاحب لفظ سنیں میرا، یہ فکر اللہ نے کیا کر دی؟ بولیں ذرا، میں کیا لفظ الہام کر دی جی۔ الہام کر، یعنی اللہ ہمارے دل میں خیر کا کوئی دائیا ڈال دے، یہی الہام ہے عربی میں، اور کچھ بھی نہیں اس سے آگے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو یلہمنا الرشد، ایک دعا ہے جو عام مسلمان اہل علم جب بیٹھتے ہیں کسی مشاورت کے لیے تو کہتے ہیں اللہم الہمنا مراشد امورنا، اے اللہ ہمیں ہدایت والی چیزیں الہام کر دے۔ تو الہام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وحی کا درجہ رکھتی ہو یا اس سے احکامات نکلتے ہوں، یہ بنیادی طور پہ یاد رکھیں آپ، بلکہ یہ اللہ کی توفیق مانگنے والی بات ہے کہ اللہ ہمیں پکڑے رکھے۔ جب رات دن آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں تو اکثر مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ سے لینے کے کوئی راستے بند نہیں سوائے وحی کے، سب کھلے ہیں، اللہ سے جڑ جاؤ۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ میں کچھ علماء کو جو پورے یورپ کے تھے تقریباً 60 کے قریب، تو ان کو میں کہہ رہا تھا، میں آج بھی آپ کو کہوں، اور خصوصاً یہ ہمارے بھائی منیر بھی ہیں اور باقی سب ساتھی، کہ جو چیزیں مجھے قادیانیت کی مغالطات کی فیلڈ میں یاد تھیں، جیسے یہ 30 آیتیں، اس پہ بھی میں نے عربی میں بھی لکھا ہے اور اردو میں بھی۔ میرا ہفتے کو ایک درس ہوتا ہے جس میں کئی ملکوں کے علماء ہیں، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ 2-3 ابھی توفی پہ چل رہا ہے، تو بعد میں آپ کو 30 آیتیں بھی بتاؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے، میں نے ان کو جو بات کہی وہ آپ کو کہتا ہوں۔ میں نے ان کو آخری لیکچر میں کہا کہ دیکھیں، جو مجھے خبر تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، کل کو قادیانی بھی اپنی جگہ رہیں یا یہ فتنہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے، لیکن کوئی اور فتنہ بھی تو اٹھ سکتا ہے، فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، یہ میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، مگر اللہ سے تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسا بھی موقع آ جائے گا، کوئی ایسا بھی سوال آپ پہ آ جائے گا کہ کسی کتاب میں اس کا جواب نہیں، تو میں نے آخر میں انہوں کو کہا کہ پھر اللہ یلہمکم الرشد، عربی میں تھا میرا لیکچر جو تھا، تو اللہ پھر تمہیں اس راستے میں رہنمائی کرے گا۔ تو یہ ہمیں اللہ سے تعلق کو ہمیشہ رکھنا چاہیے، یہ میری عمومی گزارش ہے۔ باقی جو ہمارے بھائی عامر منیر نے کہا وہ ظاہری اسباب ہیں، وہ تو ضروری ہیں۔ میں شیخ صاحب کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ 2 رکعت نماز صرف قرآن سے نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ حدیث کو آپ حجت نہیں بنائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک لوگ کیسے یہ کہتے ہیں جی فلاں منکر حدیث ہے اور فلاں ہے، حالانکہ رات دن آپ قرآن اور حدیث کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ابھی مولانا منیر صاحب نے بھی بڑے اچھا جوڑا، یہ عامر بھائی بھی جوڑتے رہتے ہیں۔
شیخ صاحب آپ سے ایک بات ہے کہ قرآن و حدیث آپ بھی کہہ دیا کریں تاکہ یہ عامر کی جان چھوٹے. یہ جو عامر پاک قرآن کہتا ہے نا، دیکھو یہ صرف اللہ اکبر. ایک ڈسکشن کی لینگویج ہے جسے آپ جی بدل لیں. ٹھیک ہے، میرے بہت بہتر. الفاظ سے آپ فائدہ اٹھائیں. جی آپ بہت قرآن و بہتر. حدیث کا لفظ بول دیا کریں، کیا فرق پڑتا جی ہے؟ عامر ٹھیک بیچارے کو بار بار پھر عامر کا بہت وقت ضائع کرتے ہیں آپ. ٹھیک اچھا ہے بھائی، ڈاکٹر. اچھا یہ بات جزاکم تو اللہ، ہو گئی. بڑی اور مہربانی. میرا میسج سب علماء کے لیے ہے جو اس وقت میرا میسج سن رہے ہیں. دنیا میں ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس ملک کے اندر میرے شاگرد نہ ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک. آج کل میرے درس میں اپنے انڈونیشیا سے لے کے امریکہ، کینیڈا سارے حضرات ہیں. میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اسلوب خطاب کو حسین بنائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا مطلب یہ ہے، جیسے عامر بھائی نے بڑی اچھی ابن کثیر سے بات نقل کی، کہ آپ کی بات میں دنائی نظر آئے، لوگ یہ سمجھیں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں، دشمن نہیں. اللہ کے سب پیغمبروں کی دو خوبیاں تھیں، انی لکم ناصح امین. اچھا ہے آپ کا موضوع بھی چونکہ اللہ ٹریننگ کا ہے تو تاکہ سب لوگ سنیں. ہر نبی یہ کہتا تھا انی لکم ناصح امین. یہ تعارف ہے ہر پیغمبر کا. ناصح کا معنی یہ میں عمومی طور پہ اپنے ہم زبانوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مخاطب یہ سمجھیں کہ یہ بندہ داعی میرا خیر خواہ ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ لوگ کب ہمیں خیر خواہ سمجھیں گے؟ جب ہم ان کو گالی دیں گے، جب ہم ان کی اہانت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب کوئی منکر امر ہوتا تو کبھی نام نہ لیتے کہ فلاں آدمی نے یہ کیا. فرماتے فما بال اقوام، بھئی لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ایسے کرتے ہیں. کسی شخص نے نماز کے اندر اگر ادھر ادھر دیکھا تو آپ نے نام نہیں لیا اس کا. یہ فرمایا کہ بھئی نماز اللہ کے ذکر ہے، ادھر ادھر چہرے کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں تک رسول اللہ نے مخاطب کی عزت نفس کا خیال رکھا. تو یہ کس لیے ہے رسول اللہ کی سیرت؟ آج کل میں اکثر سیرت النبی پہ اپنے ڈاکٹر سعید مکی چینل میں، اسی لیے میں نے سیرت کو پکڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے کہ میرے اندر اور میرے تمام ساتھیوں کے اندر اور آپ سب کے اندر سیرت کا وہ پہلو آ جائے جو ایک دائی کی زندگی میں ہونا چاہیے. تو ناصحن یہ ہے ناصح کا معنی. آگے دوسرا لفظ ہے امین. تو اس کا میں ترجمہ جو کرتا ہوں اور خصوصاً آپ سب حضرات کے لیے، اور ایک دن میں عامر کو بھی ایک بڑی عجیب نصیحت کر رہا تھا. تو پہلے امین کو سمجھیں. امین چونکہ وہ اللہ کی رسالت کا ہے، تو امین وہ ہے جو پورا پیغام دے، پیغام میں کوتاہی نہ کرے. دیکھو بات حکمت سے آپ کریں مگر امین پوری کریں. ایک دفعہ میں انگلینڈ میں تھا علماء کی تربیت کے لیے، تو میں نے ان کو کہا کہ فلاں جگہ کانفرنس ہے. ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، تم نے مجھے شام کو یہ رپورٹ دینی ہے کہ ناصح امین. پوری بات ہوئی، سلیقے سے ہوئی. تو اس نے شام کو مجھے جو رپورٹ دی تو ناصح تو تھا، امانت نہیں تھی. میں ایک دن عامر بھائی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا عامر دیکھو بیٹا، اگر ہمارے اندر صراحت ہو، حق کے بیان میں مداہنت نہ ہو، تو یہ کوئی حکمت کے خلاف نہیں. حکمت کے خلاف یہ ہے کہ ہم اچھی بات کو اچھے سلوک سے نہ بیان کریں. جیسے عامر منیر صاحب کہہ رہے تھے والموعظہ، اس کے بعد قرآن میں ہے الحسنہ. اب آپ بھی یاد رکھیں سارے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. اب حکمت کا معنی جیسے انہوں نے فرمایا کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھے. میں ایک لفظ بول دیتا ہوں. حکمت کا معنی یہ ہے کہ آپ کا مخاطب یہ سمجھے آپ کو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، ناصح ہیں. اب یہ کہ اگلا خیر خواہ سمجھے. اب اپنے گھر میں بیوی کو قائل کرنے کے لیے، بچوں کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی سپرمیسی کو تسلیم کریں، کتنے بہانے بناتے ہیں. کیا اللہ کا دین آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ جیسے چاہے مرضی تعلق کر دیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری ایک کتاب ہے خطبات حرم، اس کا میں نے جو مقدمہ لکھا ہے
اس میں میں نے جو بات لکھی ہے آج آپ کو بتا دوں. اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ داعی اگر ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دے گا. تینوں چیزیں کیا ہیں پہلے یہ سمجھے. الاول کیا؟ بالحکمہ. دوسری والموعظہ الحسنہ، آپ کا واز بھی خوبصورت ہو. اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے واز کہنا ہے، اس میں حسن ہو. کتنی محنت کرنی پڑے گی مبلغین کو. مولانا عامر منیر محنت کرنی پڑتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم محنت کیا دی نہیں. تیسری بات یہ ہے وجادلہ باللتی ہی احسن. اگر تیسرا موقف آ گیا کہ آپ کو مجادلہ کرنا پڑا تو حسن اس سے بھی غائب نہ ہو، جھگڑے کے وقت بھی حسن آپ کے ساتھ ہو. یہ تین شرطیں ہیں. آگے میں نے یہ لکھا کہ اگر ایک داعی ان تین خوبیوں کو حاصل نہ کر سکے گا یا ان کی پابندی نہ کر سکے گا، نہ صرف یہ کہ اس کی دعوت اس دنیا میں غیر مؤثر ہوگی، اللہ کے ہاں آخرت میں اس کا مواخذہ بھی ہوگا. یہ میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، ان علماء سے، ان اپنے اہل علم سے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ ارث نبوت ہے، اس کے آداب بھی اتنے ہی ہیں. تو ہم میں سے ہر آدمی ان تینوں آداب کا پابند ہو. اگر اس کے اندر علم کتاب و سنت کا درست نہیں ہوگا، اگر آپ نے کوئی علمی بحث کرنی ہے تو بے شک مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھ لیں، میں ابھی عمومی بات بتا رہا ہوں. اگر ہمارا علم صحیح نہیں ہوگا، میں ہفتے کو اپنے طلبہ کو کچھ سکھاتا ہوں اور صبح شاید میرا موضوع وہ 30 آیتیں ہی ہو لڑکوں کو. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ علم میں رسوخ پیدا کریں. یاد رکھیں آپ، ورنہ عام قادیانی آپ کو خاتم اور خاتم، توفی اور اماتہ اسی میں آپ کو بہا کے لے جائے گا. اللہ کے لیے میں اپنے علماء کو کہتا ہوں سب سے پہلے علم میں رسوخ پیدا کریں، اس کے بعد پھر اپنی دعوت میں حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ حسنہ. آپ اردو میں یاد کر لیں، دعوت بالحکمہ پہلی شرط ہے اور پہلا حکم ہے اللہ کا. ادعو امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. چلیں اصولی بات بھی یہ کر لیں. اور واجب ہے کہ جب آپ داعی ہیں تو آپ کی دعوت میں حکمت ہو، موعظت میں حسن ہو. موعظہ حسنہ کا معنی کہ جو آپ واز کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پھینک رہے ہیں. دعوت ایک قیمتی چیز ہے، نبیوں کا راستہ ہے اور اللہ کی امانت کو پیش کرنا ہے آپ نے، تو اس کے آداب بھی عالی ہیں. اور تیسری بات، اگر مجادلہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہوتا ہے، تو اس میں بھی حسن پیدا کریں آپ. وجادلہم باللتی، بلکہ اس کا حسن کے بارے میں فرمایا گیا احسن. احسن افعل التفضیل کا سپرلیٹو ڈگری ہے. اپنے عامر بھائی آپ تو ماشاءاللہ انگلش بھی بڑی جانتے ہیں. یعنی اس کی اور تاکید ہے کہ جھگڑا جب ہو تو اس میں حسن نہ ضائع ہو بلکہ حسن نہیں احسن ہو. شیخ صاحب اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے اور یہ مفتیان کرام کے جھگڑے کب ختم ہو گئے؟ کیوں آپ اس منفی سوچ میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ کے لیے اپنے مثبت کام کو کرتے رہیں، اللہ کے لیے حکمت سے دعوت دیتے رہیں، موعظہ حسنہ کو اختیار کریں. اور جب مجادلہ ہے جیسے آج کل آپ کا چل رہا ہے تو اس میں رول آپ کا احسن ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن. احسن حسن سے بڑی ڈگری ہے، یہ عامر آپ کو بعد میں بتا دے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو عمومی طور پہ میں اپنے برادران کو کہنا چاہتا ہوں. میں عامر منیر کی پوری تائید کرتا ہوں کہ جب تک قرآن، اور شیخ صاحب کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، جیسے عامر قرآن و سنت کہتا ہے اور اس لڑکے نے بھی عامر منیر نے بھی قرآن و سنت کا، آج کے بعد شیخ صاحب قرآن و سنت کو اکٹھے کہنا ہے آپ نے. یہ سنت ہے صحابہ سے لے کے آج تک اہل علم کی، تاکہ عامر کو پھر بار بار آپ کو ٹوکنا نہ پڑے. تو میرا خیال ہے آج کی مجلس میں کافی کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی بات. میں نے بات سنے شیخ صاحب، حسن کو تو نہیں چھوڑا. بالکل دیکھیں چہروں پہ
چہروں پہ مسکراہٹ یہ حسن کی دلیل ہے. اور میری آپ سب سے درخواست ہے، جو سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، جن سے آپ کا معارضہ چل رہا ہے ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ دیکھیں ہم سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنت کی احیاء کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم ادھر ادھر بھٹک گئے تو یقین کریں نہ دعوت آپ کی مؤثر ہوگی بلکہ آپ قابل مواخذہ ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو اس کی. جزاک اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا استاد محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر سعید مکی صاحب حافظ، اور میرے خیال سے اس موضوع کو 4 چاند لگ گئے، اور اس کے وہ پہلو جو مجھ جیسے حقیر، ناقصور اور اناڑی جو اس موضوع پر اپنے ٹامکٹویاں کر رہے تھے، نے ہماری نیک نیتی کی وجہ سے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق دی کہ وہ آئیں زیتون ایف ایم چینل کے اوپر لائیو آئیں، اور ماشاءاللہ وہ پوری دنیا ان کے تلامیذ جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ انہی موضوعات پر تربیتی ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے ان کی کتب موجود ہیں. میں جو زیتون ایف ایم کو ابھی جوائن کر رہے ہیں، جو پرانے دوست نہیں ہیں، ان کو یہ گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا تفصیلی ایک انٹرویو میں نے، شیخ صاحب نے، فاروق بھائی نے، یعنی زیتون ایف ایم نے، ہم نے مل کر کیا تھا، اور اس میں میں نے ڈاکٹر صاحب کی کچھ کتب تھیں عربی کی، اردو کی، اور اس حوالے سے ان کے چینلز تھے یوٹیوب کے، وہ میں نے وہاں پر ریکمینڈ کیے تھے. آپ لوگ لازمی دیکھیں اور ان چیزوں کو فالو کریں. میری آواز کٹ رہی ہے شیخ صاحب یا ٹھیک آ رہی ہے جی؟ تھوڑی سی کٹ رہی لیکن ٹھیک ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. لے ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم اس کو جاری و ساری رکھیں. یہ ٹریننگ سیشن آج پارٹ 1 ہو جائے گا. اس کو ہم آگے بھی جوائن کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی بھی موجودگی ہو گئی، شیخ صاحب نے بھی اس پر اپنی رائے دی، اور عامر منیر بھائی نے بھی ماشاءاللہ اس پر گفتگو کی. میں 1 منٹ کے لیے شیخ صاحب اور عامر منیر بھائی کو وقت دوں گا کہ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کے بعد اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جتنی شد و مد اور شرح و بسط کے ساتھ اور تفصیل اور تفسیر کے ساتھ توضیح، اور جو پوری ایک ماشاءاللہ آپ یہ سمجھے کہ تحقیق کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ انہوں نے جو مقدمہ یہاں پر مبلغین کے لیے پیش کیا ہے اپنی تجاویز کی روشنی میں، میرے خیال سے اس کے بعد میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں بات کہہ سکوں. مگر 1 منٹ ہمارے مہمانوں کو ہم دیتے ہیں، جن میں ایک شیخ صاحب ہیں. اولین ایک شیخ صاحب کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختتامی کلمات کہیں، اس کے بعد عامر منیر بھائی ہیں، اور اس کے بعد ناظرین ہم اجازت چاہیں گے. جی شیخ صاحب، اوور ٹو یو. جی، بہت شکریہ عامر. سب سے پہلے تو میں زیتون چینل اور پہ خصوصی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اپنی قیمتی نصائح سے آگاہ کیا. میں خصوصاً ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو نصیحت کی، مجھے جو کہا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اس پہ کاربند رہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہمت دے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں، اس کو اسی طریقے پہ اپنی ذات کے اندر رکھتے ہوئے، اور جب اسے باہر نکالیں، جب ہم دوسروں سے بات کریں، تو وہ چیز جو، وہ الفاظ جو ہیں جو ہم نے اپنے اندر سمیٹے ہیں، ان کی وہ جو تصویر ہے وہ ہمارے شخصیت کے اندر نظر آنی چاہیے. یہ چیز اگر ہم پیدا کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ بات جو ہے ڈاکٹر صاحب کی اس خواہش کو بھی پورا کرے گی، اور ہمارا اپنا جو ایک دینی فریضہ ہے وہ بھی پورا ہوگا. اسی چیز کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ شیخ صاحب. عامر منیر بھائی کے پاس جانے سے پہلے، ان کے اختتامی کلمات لینے سے پہلے، میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈاکٹر سعید مکی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا میں نے چینل جو ہے یوٹیوب، وہ لنک نیچے دے دیا ہے. یہ اردو ہے.
ڈاکٹر سعید مکی صاحب کے ماشاءاللہ 2 بڑے چینل ہیں، ایک عربک ہے اور ایک اردو ہے۔ عربک میں وہ عربک لیکچرز ہیں ان کے، جس پر حیات عیسیٰ علیہ السلام، ختم نبوت، قرآن کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ان کا اردو چینل ہے۔ تو میں نے ہمارے چونکہ ناظرین سامعین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اردو سپیکنگ ہیں، اردو کو سمجھتے پڑھتے لکھتے ہیں، تو میں نے وہ چینل آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، وہ کمنٹ میں نے ٹیگ بھی کر دیا ہے اور نیچے کمنٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو مل گیا جی لنک؟ نیچے کوئی کمنٹ کر دیں، کسی کو لنک نظر آیا جی؟ ہاں ہاں لنک آ گیا، ٹھیک ہو گیا، گڈ گڈ، ٹھیک ہو گیا، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ احمد جانے لے سے ناظرین، پہلے اگر کوئی کالر ہوں گے تو بے شک لے لینا کالرز، مطلب اگر ہوں جی گے شیخ تو۔ صاحب ابھی تک کوئی کالر نہیں ہے، اچھا ٹھیک اور ہے، آئی وش کہ کوئی آتے، ایک آئے تھے، میں یا نے اسی لیے ان کو جلدی میں لے لیا، مگر وہ بھی شاید سنت پوری کرنے آئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عامر منیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا اختتامی کلمات لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں اجازت دیں۔ جی عامر منیر بھائی، آپ کچھ اختتامی کلمات، اور یہ یاد رکھیں ناظرین، یہ آگے سیریز چلے گی، میں عامر منیر بھائی اور شیخ صاحب کو مختلف سوالات پوچھوں گا، اور اس طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر مکی صاحب بھی جڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی عامر بھائی۔ جی عامر بھائی، میں بس آخر پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ڈاکٹر سعید مکی صاحب کی، اور دعا ہے کہ، اور دوسرا جو سبق ہم نے سنایا ایک شاگرد اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے، تو شیخ صاحب نے اس کے اوپر الحمدللہ اعتماد کا اظہار کیا اور ہمارے لیے دعا کی، اور ہم بھی ان کے لیے اپنے شیخ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی ہوئی نصیحتوں آمین کو ہمیں کما حق ہو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ عامر منیر بھائی نے بہت پیاری دعا کی، آمین ثم آمین یا رب، ہمارے حق میں قبول فرما۔ ناظرین میں یہاں کہتا چلوں گا کہ ڈاکٹر سعید مکی صاحب ہمیشہ مجھے ماشاءاللہ امپریس کرتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ سیکھتا ہوں، انسپائر ہوتا ہوں۔ ایک اچھے استاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو جب مشکل میں دیکھتا ہے نا تو پہچان لیتا ہے۔ تو دیکھیں مکی صاحب کو پتا تھا کہ یہ عامر حق جو ہے نا، شیخ صاحب کی قرآن و سنہ کی ٹرم جو ہے نا اس سے بڑا ہے، سوائیاں دیتا ہے، تو انہوں نے بڑے لائٹ نوٹ کے پہ کہا کہ شیخ صاحب قرآن و سنہ کہہ دیا کرے، عامر کی جان چھوٹ جائے۔ تو میں اپنے استاد محترم کا بہت شکر گزار ہوں۔ مکی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی توانائیوں میں، آپ کی قوتوں میں اضافہ کرے، آپ کے حلم اور علم میں برکت دے، آپ کے جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے، اور ہمارے جو سر پر آپ کی جو یہ ایک اصلاح اور تصحیح کا ماشاءاللہ جذبہ ہے، اس کو قائم دائم رکھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اس تبلیغی ٹریننگ سیشن میں ایک حدیث میں سنا کر ختم کروں گا۔ دوستو، میرے پیارے محبوب نبی رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان خاتم النبیین، آقا دو جہاں فداہ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم، فرماتے ہیں کہ المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے۔ تو ایک مسلم دوسرے مسلمان کی اصلاح کرتا رہتا ہے کنٹینیوسلی۔ شیشہ کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے پیسے دو تو میں تمہاری اصلاح کروں گا۔ شیشہ بائی ڈیفالٹ، بائی نیچر، اس کی تخلیق کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ یہی کام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جاری رکھیں۔ صحیح مسلم کے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر کوئی برائی دیکھتے اس کو بدلنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے۔ تو اصلاح کا جذبہ اپنے اندر رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کی امت وہ سرگرمیاں کرے گی جو کار نبوت تھا۔ اس کو مت بلائیں۔ اگر اس امت نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تو پھر ان لوگوں کا مقدمہ مضبوط ہے کہ جو نبوت کے جاری ہونے کے امکان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اجراء نبوت کے عقیدے کے مقابلے میں قائم اور دائم رہے تو پھر اس امت کو متحد ہونا پڑے گا اور کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، چیزیں لازم موضوع میں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔